आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कराची के मामलात में मुंतखब नुमाइंदों और उसके मुंतखब हुकूमतों का किरदार मज़ीद कम हुआ, मध्यम पड़ गया। पिछले महीने जब सिंध असम्बली में अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इख्तियारात का मुतनाज़ बिल मंजूर कराया और उसके साथ ही शहरी हुकूमत के जो बचे खुचे इख्तियारात थे वो भी हथिया लिए। अब कौन कराची की आवाज़ बनेगा, कौन ज़ख्म धोए, ये कैफियत इस वक्त कराची की जो थी उसमें मज़ीद ख़राबी पैदा हो चुकी है। और यकीनी तौर पे जब ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, इस मौके पर भी वो मुंतखब नुमाइंदे जिनको कराची ने मुंतखब किया था, यानी कि MQ और PTI, वो ऐसा ही लगा कि वो तमाशाई बने रहे। मगर इस मौके पर एक बार फिर जमात इस्लामी, जो एक ज़माने में कराची की मुंतखब सियासत की एक बड़ी अहम क़ुव्वत होती थी, उसकी भरपूर वापसी हुई है। जमात इस्लामी ने नए बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया, सिंध हुकूमत को चैलेंज किया और पिछले 18 दिन से सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद मुसलसल सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना जारी है। गोया कि एक अमली मुखालफत है, अमली हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार जो है वो जमात इस्लामी अदा कर रही है, कराची की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है। कल जमात इस्लामी ने एक बड़ी रैली भी निकाली, जो हालिया सालों में कराची में होने वाली शायद सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें कराची के हवाले से हुकूमत सिंध के इन इक़दामात की भरपूर मुखालफत की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने इस रैली में शिरकत की। जमात इस्लामी अपनी इस तहरीक में शहरी हुकूमत और मेयर को बाइख्तियार बनाने के अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। भरपूर अंदाज से ये एहतजाज जारी है। पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि क्योंकि उसके पास सिंध असम्बली में अक्सरियत है, वो हर वो कानून बना सकती है जो वो बनाना चाहती है। जमात इस्लामी ये कहती है कि कराची पर कब्जा ना हो। अपोजिशन को हक है एहतजाज करे, आवाम में जाए, आगाही दे, लेकिन बंदूक रख के तो अपनी मर्जी का कानून नहीं बना सकते आप। जमात इस्लामी चले बैठे, भाई 17 दिन से हमने तो एतराज़ नहीं किया, नामुनासिब बात है, असम्बली के सामने बैठे ठीक है। अगर आप अब ये चाह रहे हैं कि जी शहरियों को भी तंग करें, शहरियों को भी परेशान करें और उसका दबाव भी हुकूमत पर डलवाएं और फिर अभी करें, तो अब शहरी इतने गाफिल नहीं है, बेशऊर नहीं है। मतलब एक MPA वाला ग्रुप जो है या जमात जो है वो 100 MPAs वाली जमात को कह रही है कानून हमारी मर्जी का बना। असम्बली में जिस जमात की अक्सरियत है, कानून बनाना उसका इख्तियार है और हम आइन के तहत कानून बना सकते हैं और हमारे कानून बनाने के इख्तियार को पाकिस्तान की कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकती बशमूल अदालतों के। अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई मैंने तो बस वो 2001 का कानून कराना है, बात जो होने वाला काम नहीं है, क्योंकि 2001 का नहीं आएगा कानून। अगर उसको मनवाने बैठे तो वो नहीं होगा, बैठे रहे सारी ज़िंदगी, ठीक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, बिजनेस कैपिटल और पाकिस्तान के ख़जाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करने वाले कराची के इस इंतहाई कलीदी मसले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान, जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। ये बात तो बहरहाल अभी आपने सुना कि सईद गनी साहब और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कहती है कि ये सिंध असम्बली है जो कानून साजी करती है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की भारी अक्सरियत है, वो जो चाहे कानून बनाए, जो चाहे कानून ना बनाए, कराची का इख्तियार ले ले, कराची के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार ले ले, कराची को एक गैर इख्तियार वाला, बग़ैर इख्तियार वाला मेयर दे। कानून बनाना उनका हक़ है, उन्होंने कानून बना लिया, ये उनका जमहूरी हक़ है। तो आपका क्या कहना है? शुक्रिया कामरान खान साहब। देखें, कानून बनाना इनका हक़ है, लेकिन आइन से मुतसादिम कानून ना कौमी असम्बली की अक्सरियत बना सकती है, ना सूबाई असम्बली की अक्सरियत बना सकती है। अक्सरियत की आमरियत नहीं चलेगी, जमहूरियत की रूह चलेगी, आइन की हिदायत चलेगी। जब आर्टिकल 140A में ये बात लिखी हुई है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात को डिवॉल्व किया जाए बल्दियाती हुकूमतों को, तो हुकूमत का लफ्ज़ है, बल्दियाती हुकूमत का लफ्ज़ है और डिवोल्यूशन का लफ्ज़ है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट्स के वर्जन्स के मुताबिक ट्रांसफ़र ऑफ पावर है तमाम इख्तियारात के साथ। उसके बरखिलाफ़ ये 500 लोग भी अगर कानून साजी करेंगे तो वो नल एंड वॉइड होगी अकॉर्डिंग टू द आइन। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो अक्सरियत है उसकी दो वजूहात हैं। एक तो दही सिंध पर जो वडेरा शाही निज़ाम है, तो लोगों की तो कोई मर्ज़ी नहीं होती और उस जबर के माहौल में ये लोग मुंतखब होते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये वडेरा शाही निज़ाम चल रहा है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। लेकिन दूसरी बात इसमें साथ साथ ये है
کہ یہ جو اکثریت والی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کر کے آ گئے، کراچی میں چونکہ مردم شماری ہماری ٹھیک نہیں ہے اور اس میں وفاقی حکومت کی ظاہر دونوں بڑی جماعتیں شامل ہیں، MQM اور PTI، اور انہوں نے نوٹیفائی کر دیا اس آبادی کو جو اس میں ہمیں 1 کروڑ کم کیا 2017 میں، اور مستقل پتے کی بنیاد کے اوپر، اور اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا۔ تو اگر ہماری آبادی درست گن لی جائے تو یہ اکثریت بھی ختم ہو جائے گی اور ایک بیلنس آف پاور ہو جائے گا، وسائل بھی ہمیں زیادہ ملیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کہاں اتنے بڑے شہر یا اس سے آدھے آبادی کے شہر میں بھی میئر امپاور نہیں ہوتا؟ کہاں ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز وہ میئر کے ماتحت نہ ہو اور بلدیہ کے ماتحت نہ ہو؟ کہاں ہوتا ہے ایسا کہ پانی جو ہے وہ شہر کا وہ میئر کے ماتحت نہ ہو، بجلی میئر کے ماتحت نہ ہو؟ جو KMC کے اسکول تھے وہ بھی لے لیے، جو ڈسپینسریاں تھیں وہ بھی لے لیں، عباسی شہید اسپتال بھی لے لیا، کیا لیپروسی کریں ہاسپٹل بھی لے گے؟ لیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ نے 18 دن سے دھرنا بھی دیا ہوا ہے، لوگ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے ہیں، بارشیں ہو گئی، سردی ہو گئی، کووڈ چل رہا ہے، اس کے بعد حکومت کے کان پہ تو کوئی جوں نہیں رینگ رہی، اور آپ کی ایک پرامن تحریک ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکل رہا ہے؟ خان صاحب دیکھیں، نتیجہ نکل رہا ہے، نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ لوگ بولنا شروع ہو رہے ہیں، ورنہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی دھرنا دیتے رہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں کریں؟ پہلے تو یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے جس طرح اور دوسری پارٹیاں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں تو جماعت اسلامی بھی کرے۔ جماعت اسلامی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل کئی برس سے کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، شعور پہنچا رہی ہے۔ آپ خان صاحب یقین کریں، یہ دھرنا کراچی کی امید بن گیا ہے۔ 500 کے قریب وفود آئے ہیں اس دھرنے میں 17 دنوں میں، آج 18واں دن ہے، اور خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں۔ اب جگہ جگہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے بہت پہلے مایوسیاں دیکھی ہیں تو اتنا آسانی سے لوگ پوری طرح سے نہیں آتے، لیکن کل آپ نے شارع فیصل پر ریلی دیکھ لی، اس سے کراچی بدلتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ یہ کراچی کی تاریخ کی بڑی ریلیوں میں سے تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں بدل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ شہر کی ہم آواز بن رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس طرح سے سودے بازی نہیں کرے گی، ہم موجود رہیں گے، یہ مرکز ہے اور شہر بھر میں دھرنوں کا ہم نے کہہ دیا ہے، وہ شروع ہو جائیں گے۔ ان کو جگہ جگہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ دھرنا دیے ہوئے کیوں ہیں، یہ کیوں حق کھا رہے ہیں؟ کہاں ہوتا ہے دنیا میں یار کہ MDA، LDA، KDA، KBCA، یہ سارے ادارے، تعمیرات ان کے پاس، ٹرانسپورٹ ان کے پاس، تعلیم انہوں نے چھین لی۔ 49,000 اسکول ہیں خان صاحب پورے سندھ میں، کوئی ایک اسکول بتا دیں جہاں ہم میں سے کوئی بھی چاہے کہ اپنے بچے کو داخل کرائیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کالجوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، جو ڈسپینسریاں بلدیہ کی رہ گئی تھیں اب اس پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر میں آپ ویسٹ کو خوش کرنا چاہتے ہیں بلاول صاحب، تو بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکولر لبرل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تحریک تو چل رہی ہے، مگر کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ جو باقاعدہ وہ لوگ جنہیں 2018 میں کے الیکشن میں ووٹ ملا، کراچی کا PTI، MQM وغیرہ، ان کو بھی آپ ساتھ لیتے، وہ آپ کے ساتھ ملتی تو ایک شاید زیادہ مؤثر قوت سے یہ بات پہنچتی؟ خان صاحب آئیڈل یعنی یہ دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے بظاہر تو، لیکن مجھے بتائیں کہ 1.5 مہینہ اس پورے پروسیس کو گزر گیا، 30 MPA ہیں PTI کے اور 22-23 MPA ہیں MQM کے، اور یہ لوگ وفاقی حکومت والے ہیں، ان کو بھاری مینڈیٹ ملا، تقریباً 90% مینڈیٹ تو انہی کے پاس ہے۔ اس 90% مینڈیٹ نے 1.5 مہینے میں کیا کیا ہے؟ پرسوں انہوں نے ہمارے پریشر میں ہی ایک احتجاج کمبائن کیا اور آدھا گھنٹے کی دھرنی دے کر چلے گئے، اور ادھر ادھر کے الٹیمیٹم کہ ہم 27 تاریخ کو مارچ کر دیں گے۔ ارے بھائی 27 تاریخ کس نے دیکھی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی سیریسنس ہوتی اور یہ واقعتاً کوئی رد عمل دے رہے ہوتے تو یہ تو بات بنتی ہے، ورنہ تو ہماری جد و جہد بھی کنفیوز ہو جائے گی اور لوگ پھر مایوس ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے دھرنے کے مقام سے۔ کمرشل بریک، جس کے بعد ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں، جو کہ PTI کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ PTI ہی اندرونی خلفشار کا بھی شکار ہے اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان آج خود پہنچے ہیں KP اور وہاں پہ PTI کے ان معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی خرابی ہو چکی ہے یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ PTI کو اپنے ہی سیاسی گڑھ یعنی خیبر پختونخوا میں اپنے ہی اراکین سے ایک طرح کی مزاحمت کا سامنا ہے۔ پارٹی بظاہر ایک اندرونی خلفشار کا شکار دکھتی ہے، کبھی انتخابات میں ٹکٹس کے معاملے پر کرپشن کے الزامات تو کبھی وفاق کے خلاف شکایات کے بیانات گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جمعے کو تحریک انصاف کے پشاور سے تعلق رکھنے والے MLA نور عالم خان نے قومی اسمبلی میں KP کو نظر انداز کرنے پر حکومت کو سخت تنقید کی، بے قابو ہو گئے جذبات میں اور تمام کابینہ کے اراکین بشمول وزیر اعظم کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اسمبلی کے فلور پر مطالبہ کر دیا۔
یہ 3 روز کے علاوہ یہ ہم پیچھے بینچرز بھی جو ہیں عوام کے ووٹ سے آتے ہیں. گناہگار یہ 3 روز ہی ہیں. جو پاکستان کو جو بھی ہوا ہے یہ 3 روز ہی ہوتے ہیں. ہم پیچھے والے نہیں ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ تو دے دو, پشاور میں آپ کچھ بھی ہمیں نہیں دے رہے. لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے بلکہ 3 دن میں بعض جگہوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں. مہنگائی تو چھوڑ دینا, وہ تو آپ ہو رہا ہے, وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں, یہ آپ پہ ڈالیں, یہی آپ کریں. لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں, اپنے BMW اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نا. اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر, ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں آپ, انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر. نور عالم خان کو اس بیان پہ چارج شیٹ تو کر دیا گیا ہے, مگر اسی دوران یہ خبریں آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی حالیہ ملاقات میں پرویز خٹک نے بھی, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے KP کے سب سے اہم رہنما ہیں, اراکین حکومت کو اور خاص طور پہ وزیر اعظم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. یہ بات جب میڈیا میں بہت زیادہ گردش کرنے لگی تو پرویز خٹک کو اس کی تردید کرنی پڑی. سر آج اجلاس میں سر آپ کی حماد اظہر صاحب سے کوئی سر تھوڑی تلخ کلامی ہوئی گیس کے معاملے پہ سر آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے اجلاس؟ نہیں, میں تو سگریٹ پیتا ہوں, باہر چلا گیا. میں نے صرف بات کی اپنے حق کی. یہ بات انہوں نے تردید کر دی, مگر اس سے پہلے ان کا بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا رہا تھا کہ اگر وہ نہ چاہیں تو عمران خان KP میں نہیں جیت سکتے. یہ سارا پس منظر بہت اہم ہے یہ جاننے کے لیے کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت ہی خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا. وہاں خطرے کی گھنٹی بج گئی کیونکہ عوام کی اکثریت نے PTI کو KP کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے فیز میں مسترد کر دیا تھا اور PTI اس کو مانتی ہے. جب ایک حلقے میں 3 4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی, اور کیا ہوگا. ٹکٹس جو ہیں وہ کسی کو ملے ہیں, 2 3 لوگ جو ہیں وہ الیکشن کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے MNA MPs کچھ نہیں ہے. یہ تو ہر حلقے کی اپنی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. وہ مینجمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے زیادہ تر الیکشن جو ہے وہ KP میں ہارے ہیں. جہاں پہ کہ PTI ہاری ہے وہ اس وجہ سے ہاری ہے کہ PTI کا مقابلہ PTI سے تھا. میرا اپنا MNA نور عالم خان اوپنلی JUI کے کینڈیڈیٹ اپنے بردر ان لا کو اوپنلی سپورٹ کر رہا تھا. کچھ روپوں کے لیے اپنے مقاصد کے لیے وہ بک گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. پشاور کی جو بات ہے PTI نہیں ہاری, PTI کو PTI نے ہرایا ہے. جو ہمارے وہاں پہ 2 MNA سے انہوں نے PTI کے امیدوار کو سپورٹ اس لیے نہیں کیا کہ ایک مانگ رہا تھا ٹکٹ اپنے بھائی کے لیے, دوسرا مانگ رہا تھا اپنے دوسرے رشتے دار کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سیاسی گڑھ خیبر پختونخوا میں حال اور مستقبل پہ بات کرنے کے لیے ہم نے KP سے 2 ممتاز سینئر صحافیوں کو دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں افتخار فردوس اور رفت اورکزئی, دونوں ممتاز سینئر صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ. افتخار فردوس صاحب, پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے نزدیک 2018 کے مقابلے میں KP میں کتنی PTI کی مقبولیت میں کمی آ چکی ہے 2018-2021 سے؟ PTI 2018 میں جہاں کھڑی تھی کہ آج وہیں کھڑی ہے؟ کامران صاحب, جہاں تک PTI کی مقبولیت کا تعلق ہے وہ تو الیکشن کے فرسٹ فیز میں آپ نے دیکھ لیا لوکل باڈیز کے کہ PTI کی مقبولیت کی گراف میں جو ہے وہ کمی ضرور آئی ہے. اور وہ کیوں آئی ہیں, اس کے 3 بڑے فیکٹرز جو ہے میں سمجھتا ہوں. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے کہ جس طرح پوری تحریک انصاف کے جو وعدے تھے وہ اپنے وعدوں پر جو ہے وہ پوری نہیں اتر سکی. پرٹیکولرلی ایک عام آدمی کی جو ہے وہ خرید و فروخت کے اوپر جو اثر پڑا ہے اس کے نتائج وہ سامنے آ گئے. تو جو ووٹ PTI کے خلاف پڑا ہے وہ شاید دوسری پارٹیز کے پاپولیرٹی کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی PTI کے اپنے وعدوں پر پورا نہ اترنے کی وجہ جو ہے. دوسرا جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر جو سامنے آیا ہے وہ بیسیکلی PTI کی اندرونی اختلافات ہیں, جس پر آپ نے کافی تفصیلی سے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ بتا دیں. لیکن کچھ چیزیں بالکل گراس روٹ لیول جو ہے وہ پالیٹکس پر ہے, کیونکہ جب آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ بالکل گراس روٹ لیول یونٹ کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور PTI ایک ایسا ادارہ ہے, یعنی ایک ایسی جو ہے تنظیم ہے بیسیکلی کہ اس کے گراس روٹ لیول پر ٹینٹیکلز یا پارٹی سٹرکچر اس طرح اسٹیبلش جو ہے وہ نہیں تھا. تو ایک اسٹریٹجی جو PTI نے جو ہے وہ اپنائی ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو گراس روٹ لیول پر پارٹی کو پٹنے سے ایک مہنگائی ہو گئی, ایک اندرونی آرگنائزیشنل ان کی تنظیمی مسائل ہو گئے. تیسری وجہ
اور تیسری وجہ جو ہے جو پارٹی اپنے آپ کو جو ہے اس طرح پروگریس نہیں کر سکی جس طرح کہ انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ وعدہ وہ کیا تھا، لیکن اس کا میجر فیکٹر جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو انسٹیٹیوشنل ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے جس کے وعدہ کیا گیا ہے، جس میں ایم ٹی آئی کے اقدامات ہو گئے یا چاہے وہ ہیلتھ کے اندر اقدامات ہو گئے، تو لوگوں کو اس طرح کی سہولیات جو ہے وہ میسر نہیں ہو رہی. وہ اس کی چیزیں تو یعنی انہوں نے امپلیمنٹ کر دی، لیکن اس طرح ان کا آؤٹ کم جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور اس میں انسٹیٹیوشنل مس مینجمنٹ ہو گئی. رفعت اورنگزئی صاحب، آپ طویل عرصے سے صحافت کر رہے ہیں کے پی میں، آپ بتائیے کہ کتنی گراوٹ آ چکی ہے پچھلے 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اس صوبے میں، جہاں پر ان کو 2/3 تقریباً اکثریت حاصل ہوئی تھی صوبائی اسمبلی میں؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا نظر دوڑائیں جو پچھلی 3-4 الیکشن یہاں پہ پی ٹی آئی نے لڑی ہے، تو وہ اس میں تو وہ بالکل جو ہے نا ایک بڑی مقبول اور میجارٹی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. 2013 میں انہوں نے پہلی مرتبہ ان کو یہاں پہ حکومت ملی، پھر 2015 اور 15 کا جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور پھر 2018 کا الیکشن ہوا، اور اب یہ جو 2021 کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، تو اس میں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پچھلی 3 الیکشنوں میں یہ کافی مقبول جماعت رہی ہے. 2018 میں تو جو پی ٹی آئی نے یہاں پہ مطلب بالکل ایسا سمجھ لیں کہ مقبولیت کے وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے. تو اب جو یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تو یہ پہلا ان کو جو ہے نا ایک بہت بڑا دھچکا ہے، جس میں یہ بالکل یہاں پہ ایسی یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے نا ایسا اتنے جو ہے نا ایسی شکست ہو سکتی ہے. تو اب عوام کی کیا پلس کیا ہے، جو عوام اب اس پارٹی کے بارے میں، ایک عام آدمی جو کے پی میں آپ گھومتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے اب اس پارٹی کے حوالے سے؟ اس کا سب سے بڑا گلہ شکوہ کیا ہے؟ افتخار فردوس صاحب. کامران صاحب، جو سب سے بڑا گلہ شکوہ ہے، میں دوبارہ جو ہے اسی طرف آؤں گا کہ جو اکنامک فیکٹر ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. شاید جو مقتدر ایوان کے جو ہے وزارتوں میں جو لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید گراس روٹ لیول کی انڈرسٹینڈنگ جو عام آدمی کو معمولی ضرورت اشیاء جو دن کی ہے ان کے خریدنے کی جو مشکلات ہیں، شاید اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف جو ہے وہ جیت جاتی. میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو اکنامک صورتحال ہے مجموعی طور پر ملک کی، اس میں سے پی ٹی آئی کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو نکالتی ہے. یہاں پر میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ جو ایک گیپ ہے جو پہلے فیز کے اندر اور دوسرے فیز کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن اور پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے لے کر جنرل الیکشن تک جو گیپ ہے، یہ بہت وائٹل ہے. جو سیکنڈ فیز کا الیکشن ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ آج وزیر اعظم خان صاحب بھی آئے تھے، اس سے پہلے بھی کئی میٹنگز ہوئی، اختلافات کی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہیں، پھر جو ہے آج بھی انہوں نے اسی بات پہ سٹریس کیا کہ آپ سارے اپنے اختلافات جو ہے وہ پیچھے رکھ لیں اور جو ہے اگلے الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیاری کر لیں. ایک جو ہے وہ باڈی بنائی گئی اور سارے پارٹی کے بھی. رفعت اورنگزئی، آپ یہ بتائیے گا کہ کتنی مقبولیت گھٹی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، خاص طور پہ جو 2018 کے نتائج تھے پی ٹی آئی کے اور 2021 میں جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ جو آپ نے کہا کہ اس سے پہلے 3-4 الیکشن میں پی ٹی آئی بڑی کامیاب پارٹی رہی تھی. دیکھیں، وہ اس جیسا ماحول بالکل اب نہیں ہے. جیسے ہر طرف آپ عمران خان کا نام سنتے تھے، خاص کر جب آپ جوانوں میں ہم بات کرتے تھے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کی بڑی قدر سے اس کا نام جو ہے نا لیا جاتا تھا اور اس کے وہ کارنامے جو ہے وہ بیان کیے جاتے تھے. لیکن وہ جیسے اب ملک کے حالات ہوئے، وہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جس طرح ان کی طرز حکمرانی ہے وہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھی، کے پی میں بھی اور اس طرح مرکز میں بھی. لیکن عمران خان سے جس طرح کی توقعات تھے لوگوں کی، عوام کی، تو وہ اس میں بالکل جو ہے نا فیل ہو گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں تو اب آپ اگر عمران خان کے کئی نام لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ بندہ آرگومنٹ کرتا ہے، اور بات اب جو ہے نا یہاں تک آ گئی ہے کہ گالم گلوچ ہوتا ہے. جب آپ اگر کوئی، ہم نے دیکھا، مطلب ہم جاتے ہیں لوگوں میں کہ اگر کوئی عمران خان کی حمایت کرتا ہے تو اگلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اس پہ مطلب مر مٹنے والے تھے، اس جماعت پہ اور عمران خان صاحب پہ. تو اب وہ صورتحال نہیں رہی اور وہ ہم نے الیکشن میں بھی دیکھا، پہلا مرحلہ کا الیکشن ہوا اس میں بھی ہمیں نظر آیا. تو اب وہ
جی 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 تو افتخار فردوس صاحب، تو گویا کہ وہ جو رغبت قربت پیار تھا لوگوں کا وہ اب زائل ہو گیا، کہ ہم کہہ سکتے ہیں افتخار فردوس صاحب عمران خان کے لیے؟ میں یہاں پر ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول ادا کروں گا کامران صاحب، کیونکہ کچھ فیکٹس جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہیں کہ لوکل گورنمنٹ لیول کے پالیٹکس جو ہیں وہ اگلے جنرل الیکشن پر کتنے نظر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ کنسٹیٹوئنسی لیول نہیں، یہ ابھی ہم الیکشن نتائج کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک پبلک پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس سے ڈس ایگری کریں گے کہ لوگ اب عمران خان کے ساتھ جو محبت تھی وہ زائل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے؟ کے پی میں کافی یہ ٹرینڈ ہے، اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہ کافی نیچے گر چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب افتخار فردوس، جناب رفعت اورکزئی۔ ایک بات بالکل سالم ہے، مسلم ہے کہ عمران خان کے ساتھ محبت رومانس جو ہے وہ تیزی سے زائل ہو رہا ہے، ہو گیا ہے کے پی میں، پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے سیاسی گڑھ میں۔ کمرشل بریک، ذرا لوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب چند ہفتے گزر چکے ہیں کہ کرونا کے اومیکرون ویریئنٹ نے دنیا پر دھاوا بولا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں یومیہ ریکارڈ کیسز کے ریکارڈ ٹوٹے، اور اب یہ اومیکرون ویریئنٹ میں پاکستان کی بھی باری آ گئی ہے، اب بھرپور انداز میں آ چکی ہے۔ پاکستان میں اومیکرون ویریئنٹ مسلسل پھیل رہا ہے۔ پرسوں کراچی میں انفیکشن ریٹ 39% ریکارڈ ہوا، گویا کراچی میں تقریباً ہر دوسرا شخص کرونا کا شکار ہو رہا ہے، اس اومیکرون ویریئنٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 5 ماہ بعد کرونا کے 4340 کیسز رپورٹ ہوئے، اور مجموعی انفیکشن ریٹ اب 8.7% ہو گیا ہے۔ ملک میں ایک ماہ کے دوران انفیکشن ریٹ 0.67% سے بڑھ کے 8.7% ہو چکا ہے، تقریباً 9 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد جو دسمبر کے آخر میں 10,000 سے بھی کم تھی، اب 35,982 بتائی گئی ہے۔ بہرحال اس ویریئنٹ کی جیسی خصوصیات ہیں، اس پہ یہ اطمینان کی بات ہے کہ کرونا سے اموات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں صرف ایک دن اموات کی تعداد ڈبل ڈیجٹ میں رہی، جبکہ کل تک ملک بھر میں کرونا کے جو تشویشناک کرٹیکل ایل پیشنٹ ہیں وہ تقریباً 780 ہی ہیں۔ گویا کہ یہ معاملہ اس حوالے سے کرٹیکل پیشنٹس کے حوالے سے کافی قابو میں ہے۔ فکرمندی کی بات یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا کے اومیکرون ویریئنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ ملک کے 60% کیسز کا تعلق سندھ سے ہے، اور سندھ کے 90% کیسز کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں 90% مریض مشتبہ طور پہ اومیکرون سے متاثر ہیں۔ کراچی میں اومیکرون سے 500 سے زائد ہیلتھ ورکرز، پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر پروفیسر صلاح الدین شیخ کا کل کرونا کی وجہ سے انتقال بھی ہوا۔ پچھلے ایک ہفتے سے کراچی میں کرونا کی شرح تھم نہیں رہی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا کے اتار چڑھاؤ اور ماضی کی کرونا مینجمنٹ کے پس منظر میں پاکستان میں وفاقی حکومت نے اس بار کاروباری لاک ڈاؤن اور تعلیمی اداروں کی بندش کو تقریباً مسترد کر دیا ہے، اور زیادہ زور ویکسینیشن بڑھانے پر ہے۔ اس پورے موضوع پر ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں میڈیکل کمیونٹی، سائنٹسٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے محترم ڈاکٹر فیصل محمود، سربراہ ہیں انفیکشس ڈیزیز کے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا کا ایکسپیرینس، خود پاکستان کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں اس لیول کی کمپلیکیشن نہیں ہے جو ڈیلٹا ویریئنٹ میں ہوتی تھی، اس اومیکرون ویریئنٹ میں۔ مجھے یہ سمجھائیے کہ وہ لوگ جو کہ اب بھی گو کہ وہ بہت کم تعداد ہے جو کہ وینٹ پہ جا رہے ہیں، یا ہائی فلو ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، یا وہ آئی سی یوز میں جا رہے ہیں، یہ کون سے مریض ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ تو دیکھیں ہے یہ کہ اومیکرون کے اندر جو شرح ہے جن لوگوں کو آکسیجن کی یا ہائی فلو کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے تو نسبتاً کم، مگر جب آپ کے نمبرز اتنے زیادہ ہیں، جب اتنے زیادہ لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پھر بھی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو وینٹیلیٹر یا آکسیجن کی ضرورت پڑے گی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے اب ہسپتال میں آنا اب شروع ہو رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ان کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کو ویکسین نہیں لگی ان کے اندر شدید بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کی عمر زیادہ ہے یا جن کو اور بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کے اندر بھی کمپلیکیشن کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ہم کو نہیں پتا کہ کیوں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے، مگر یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن سیویئر یا خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ ابھی جو کہ باقاعدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو آکسیجن دینی پڑتی ہے، پھر ان کو خدا نخواستہ وینٹ پہ ڈالنا پڑتا ہے،
تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو ان کی عمر بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی سارے نہیں, یا یہ کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو کچھ اور بیماریاں بھی لاحق ہیں, اور پھر یہ اس ویریئنٹ کی وجہ سے, اس اومیکرون کی وجہ سے پھر وہ اس کمپلیکیشن کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آکسیجن اور وینٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جی بالکل, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ ویکسینیشن نہیں ہوئی ہو, کیونکہ یہ ہم نے عالمی طور پہ بھی دیکھا ہے کہ جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے ان کے اندر شدید بیماری ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ ویکسینیشن کرانے کی سب سے امپورٹنٹ ریزن ہی یہ ہے کہ یہ آپ کو شدید یا سیویئر بیماری سے بچاتا ہے. تو جن کا جو کہ ویکسینیٹڈ ہے پھر انہوں نے بوسٹر شاٹ بھی لگایا تو ان کی ریزسٹنس زیادہ اسٹرانگ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے خالی ویکسین دونوں شاٹس لگائے ہیں, اور پھر ان سے تو کہیں زیادہ جنہوں نے لگائی نہیں. جی بالکل, مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی 2 شاٹ لگی ہیں اور 2 شاٹ لگے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کی اس وقت بھی امیونٹی اچھی ہوتی ہے. مگر ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ جن نے ویکسین لگائی ہے ان کے اندر انفیکشن ہونے کا چانس پھر بھی ہوتا ہے. تو لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ویکسین لگ گئی ہے دونوں یا بوسٹر بھی اگر آپ کو لگ گئی ہے تو پھر انفیکشن نہیں ہوگا. اومیکرون کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے, اور جن کو انفیکشن ہو بھی چکا ہے ان کے اندر بھی انفیکشن نہیں پیدا کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم کراچی کے نمبرز دیکھ رہے ہیں, یہ تو کسی کو حیرانگی نہیں ہے مگر بہرحال یہ مائنڈ باگلنگ نمبر ہے, 40% سے زیادہ پازیٹیوٹی, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک رف سیمپل ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے, تو یہ مور اور لیس یہی سچویشن ہے کہ ہر دوسرا آدمی ہے. تو مجھے یہ سمجھائیے کہ ایک تو یہ تقریباً 40 سے 50% کے قریب لوگ تو انفیکٹڈ ہیں, پھر وہ لوگ ہیں جن کو کہ پہلے کووڈ ہو چکا ہے, شاید 1 بار اور 2 بار بھی ہو چکا ہے, پھر وہ لوگ ہیں جو کہ مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ ہیں, پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بوسٹر بھی لگا چکے ہیں. مجموعی طور پہ اگر اس کا اثر دیکھیں تو کیا یہ وہ سچویشن نہیں ہے کہ اس شہر میں اب ہرڈ امیونٹی ہونی چاہیے, کیونکہ یا تو کسی کے پاس پروٹیکشن ہے یا وہ اس سے ہٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو ہرڈ امیونٹی اور ہرڈ امیونٹی کا خواب جو ہے یہ ایکچولی آئی ایم ناٹ شیور یہ کتنا اب یہ صحیح بیٹھتا ہے. ابھی ہم لوگ یہ بلکہ آج ہی میں نے بلکہ 3 لوگوں کو دیکھا ہے جن کو پہلے کووڈ ہو چکا ہے اور ان کو دوبارہ کووڈ ہوا ہے. تو یہ جو لوگوں کے اندر رجحان پایا جا رہا ہے کہ بھئی اومیکرون جو ہے وہ اتنا شدید نہیں ہے, اگر ابھی ہو کے ختم ہو جائے تاکہ بھئی کووڈ ہو چکا ہے, تو اس میں 2 بڑے غلطیاں ہیں. پہلی ایک تو یہ چیز کہ اومیکرون اتنا ہلکا پھلکا انفیکشن نہیں ہے, اس کے اندر تیز بخار, بہت شدید گلے میں درد, کھانسی یہ ہوتا ہے, اور لوگ اچھے خاصے بیمار پڑ رہے ہیں. آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی اور ہسپتال کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, مگر طبیعت خراب ہوتی ہے. اینڈ دوسری چیز ہے, اگر آپ کو اومیکرون ابھی ہو بھی جائے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو آگے دوبارہ کووڈ نہیں ہوگا. تو ایسا نہ سمجھیں کہ بھئی ابھی لگ کے ختم ہو جائے, یہ لگ کے ختم ہونے والی بات نہیں ہے. سیکنڈ انفیکشن والے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی. تو اس کا موڈ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ عام مریض کو, ایک عام کو جس کو کہ یہ ڈائگنوز ہوا ہے, تو اس کا علاج کیا رہے گا؟ تو اچھی بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً وہی ہے جو کہ ہم پہلے کر رہے تھے. اینڈ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم کو اب یہ پتہ ہے کہ کووڈ کا علاج کیسے کرنا ہے. اگر ہم 1 سال پہلے بھی بات کریں تو اس وقت بھی تھوڑا سا ہمارے ذہن میں شک و شبہات تھے کہ کون سی دوائی کام کرے گی, کون سی نہیں کرے گی, اور اب چیزیں کافی واضح ہو گئی ہیں. اسی طرح سے ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے ہم لوگ بہت سارے ٹیسٹ کرتے تھے, اینٹی بایوٹک دیتے تھے, ایکس رے کرتے تھے, اور اب بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی. تو ٹریٹمنٹ وہی ہے جو ہم نارمل ایک طرح سے جو کہ ہم کہیں کووڈ کی ہوتی ہے, شدت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی شدت ہے بیماری کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک یو ایس میں, یو کے میں, سب جگہ یہ کہا گیا ہے کہ پہلے سمپٹمز آنے کے بعد آپ کو 5 دن آئسولیٹ کریں, 5 دن کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ لوگوں سے نہ ملیں. تو کیا مور اور لیس یہی آپ ایڈوائز کریں گے لوگوں کو یہاں پہ بھی؟ دیکھیں اس میں کچھ باریکیاں ہیں جو کہ مس ہو جاتی ہیں. جیسے یو ایس کے اندر وہ کہتے ہیں 5 دن کی آئسولیشن تو ہے آپ کی, مگر اس کے بعد مزید 5 دن آپ کو اسٹرکٹ ماسک پہننا ہے. ان 5 دنوں میں آپ کسی کے ساتھ کھا نہیں سکتے, آپ کسی دعوت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کے کوئی بوڑھے لوگ ہیں آس پاس میں تو ان سے نہ ملیں. تو ایسا نہیں کہ 5 دن بعد آپ بالکل ہی فری ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم کو یہ پتہ ہے کہ 5 دن کے بعد بھی
30% لوگ پھر بھی انفیکشن پھیلا سکتے ہیں. اور یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ 5 دن ہو گئے اب ہم دوبارہ آزاد ہو گئے اور پھر آپ دعوتوں میں شادی میں جا کے دوبارہ سے پھر انفیکشن پھیلتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے خاص طور پہ 5 دن جو ہے وہ صرف اس صورت میں الاؤ کیا گیا ہے اگر آپ کے ہاسپٹل پہ اتنا دباؤ ہے کیونکہ آپ کے سارے ہیلتھ کیئر ورکرز انفیکٹڈ ہیں اور ان کو آپ کو جلدی بلانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہے پھر وہی 10 دن کی آئسولیشن. تو ڈاکٹر صاحب ایک ٹپیکل پیشنٹ کو جس کو کہ نارمل بخار ہے تو نارملی آپ کیا پرسکرائب کرتے ہیں کہ وہ پیناڈول پیراسیٹامول وغیرہ سے اپنے فیور کو بس ہینڈل کرے؟ بالکل جی. تو اگر کسی کو کووڈ کی وجہ سے بخار ہے، گلا خراب ہے، تو وہی دوائیں ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں، پیناڈول یا پیراسیٹامول. اگر نزلہ ہے تو نزلے کی دوائی جو ہوتی ہے. اینٹی بایوٹک ہرگز نہیں دیتے. یاد رکھیں کہ یہ وائرس کا انفیکشن ہے، اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی کام نہیں ہے. اور اینٹی بایوٹک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ریزسٹنٹ جراثیم ہیں، وہ جراثیم جس کے خلاف اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتے ہیں، ان کی شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ کافی نقصان ہوا ہے ہمارے ساتھ زیادہ اینٹی بایوٹک استعمال کرنے کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود، ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیزز، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس قومی سلامتی پالیسی کا جس کو بالآخر حکومت پاکستان نے جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اب قوم کی سلامتی پالیسی ہے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس میں معیشت و کاروبار کو بڑی ترقی کو اس سے منسلک کیا گیا ہے، اس کا ستون بتایا گیا ہے، خاص طور پہ خطے کے ممالک میں. جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ کیا اس پالیسی کے تحت پاکستان بھارت کے ساتھ معاشی کاروباری تعلقات کو استوار کر سکتا ہے. مسئلہ کشمیر چاہے 100% فوری طور پہ حل ہو نہ ہو، اس پر ہم بات کریں گے سینئر ڈپلومیٹ سے، سابقہ سینئر ڈپلومیٹ اور سیکیورٹی اور اسٹریٹجک امور کے ماہر سے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اختتام ہفتہ پاکستان نے اپنی پہلی مروجہ مربوط قومی سلامتی پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اجرا کیا گیا اور اس پہ بتایا گیا کہ یہ ایک طویل عرصے پر محیط صلاح مشورے جس میں فوج اور سول قیادت نے مشترکہ طور پہ حصہ لیا، اس قومی سلامتی پالیسی کو مرتب کیا گیا ہے. اس کے ذریعے پاکستان کی کاوش ہے کہ دنیا میں اس کا ایک نیا عالمی امیج ابھرے اور اس کے لیے ایک گلوبل امیج کے لیے یہ نئی سیکیورٹی پالیسی، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ایک اہم کردار ہوگا. اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا مرکز و محور، بنیادی نقطہ ہمسائے ممالک کے ساتھ معیشت و تجارت کو فروغ دینا ہے. ریجنل کنیکٹیویٹی کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور معیشت کے فروغ اور کاروبار کے فروغ کو اس کا ایک کلیدی محور بتایا گیا ہے. قومی سلامتی پالیسی کے ڈرافٹ کے مطابق مسئلہ کشمیر بدستور پاکستان کا ایک اہم قومی سلامتی ایشو ہے، لیکن پاکستان بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے اور اگر بھارت پاکستان سے احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلق قائم کرے تو پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے. پاکستان نے دنیا پر واضح کیا کہ وہ خطے میں 2 طرفہ تجارتی مراسم اور ہمسایہ ممالک سے نارمل تعلقات اس کی اولین ترجیح رہے گی. گویا ایسا لگا کہ قومی سلامتی پالیسی میں مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے بغیر بھی بھارت کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. یہ گمان ضرور پیدا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کا فوکس اب جیو اسٹریٹجک کے ساتھ جیو اکنامکس سے منسلک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں سی پیک میں شراکت داری، برآمدات، تجارت اور سرمایہ کاری کا ایک اہم مقام رہے گا. جب ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اکنامک سیکیورٹی، معاشی سلامتی کی بات ہے، لیکن جیو اکنامکس جیو اسٹریٹجی سے علیحدہ چیز نہیں ہے. ہمارا فوکس جیو اسٹریٹجی پہ تو موجود ہے، رہے گا. جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے اس سے ہٹنے کی، لیکن آگے چلتے ہوئے مزید ایمفیسس ہماری جیو اکنامکس، جس کا مطلب ہے کہ ہماری لوکیشن راہداری کے لیے استعمال ہو، ڈیولپمنٹ پارٹنرشپس کے لیے استعمال ہو اور تمام دنیا کو ہم انوائٹ کر سکیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری بھی کریں اور پاکستان کی اکانومی سے فائدہ بھی اٹھائیں. یہ جو انفرادی سیکیورٹی کی بات ہے اس میں ہم اس پالیسی میں پاپولیشن، ہماری یوتھ جو کہ ہمارا فیوچر ہے، اور اس میں کلائمیٹ، خوراک کی سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی اور ہیلتھ، ان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان شعبوں کے بغیر قومی سلامتی کی تعریف جو ہے وہ بالکل بے معنی. اس پالیسی پہ آخری حرف تک پوری ریاست کا کنسنسس ہے اور اسی لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ بھی ہوگی. اس قومی سلامتی پالیسی میں جن جہتوں کا سامنے لایا گیا ہے، جو امپورٹنس سامنے آئی ہے ریجنل کنیکٹیویٹی، اکنامک کنیکٹیویٹی کی،
یہ اس کے پس منظر میں یہ بات اہم ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے اگست 2019 میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو معطل کر دیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ پس پردہ کوششیں اور شاید بیک ڈور ڈپلومیسی سے ان تعلقات کے حوالے پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ آج اخبار ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کا معاملہ ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہو سکتا ہے۔ جیو اکنامکس کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت نہ کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جبکہ تجارت میں اضافے سے زبردست فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس ایڈیٹوریل میں تجویز دی گئی ہے کہ اس بات پر بحث ہونی چاہیے کہ پاکستان تجارت و معیشت کے کلیدی معاملے کو بھارت کے ساتھ سیاسی مسائل سے کیسے علیحدہ کر سکتا ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ ملک کے فیصلہ ساز قومی سلامتی پالیسی سے اس وقتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جب اسٹریٹجک ترجیحات کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے آنے کے بعد سے بھارت کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کو خطے میں 100 سالہ جنگ بندی کا ایک پیش خیمہ بھی قرار دیا اور پاک بھارت معیشت و تجارت کے لیے اسے ایک پیغام تصور کیا ہے۔ کم از کم بھارتی میڈیا نے اس کو اسی طرح سے لیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو ایک جانب رکھ کر کیا بھارت سے معاشی اور تجارتی مراسم کا آغاز کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو معاشی تعلقات سیاسی مسائل کے حل میں کتنے معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ بہت ہی کلیدی مشکل سوال ہے، جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سابق سینئر سفارتکار، سابق سیکرٹری خارجہ محترم شمشاد احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دفاعی اور اسٹریٹجک امور کے ماہر ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ شمشاد خان صاحب فرمائیے گا، کیا اس دور میں، اس ایج اینڈ ڈے میں، جب ممالک معیشت کے فروغ کو، کاروبار کے فروغ کی ان کے نزدیک سب سے اہم ترجیح ہوتی ہے اور سیاسی معاملات اس کی راستے میں حائل نہیں ہوتے، چین سے تائیوان کے تعلقات، چین سے بھارت کے تعلقات، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ تجارتی تعلقات اور بھرپور انداز کے تجارتی تعلقات، معاشی تعلقات قائم ہو جائیں، جو کہ کچھ عرصے تو ہمارے رہے ہیں مگر بھرپور تو کبھی بھی نہیں رہے؟ کامران خان صاحب، ایسا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں کشمیر کے مسئلے کے بغیر تجارتی تعلقات یا دوسرے نارملائزڈ طریقے سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تصور بالکل کیے جا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے رہے ہیں۔ میں آج ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی دراصل یادداشت بہت کم ہے، بھول جاتے ہیں کہ 84 میں ہم باقاعدہ انڈیا کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں، جس میں انڈیا کا ایک پرپوزل تھی فرینڈشپ ٹریٹی پہ، اور ہماری تھی نو وار پیکٹ پہ۔ تو ہم تو اس بارے میں پہلے سے انڈیا کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، عمران خان نے کوئی یہ نئی تجویز نہیں ہے، اور انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ تو شور و غوغا مچانے کا عادی ہے۔ تو اس کو ذرا آپ بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں، یہ ایک ٹربلڈ لیگسی ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے آزادی کے بعد سے، اور اس رشتے میں کئی مسائل ہیں اور جن کے حل کیے بغیر ذہنی طور پر کبھی بھی دونوں ملکوں کے تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے، اور بالخصوص جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مجھے آج میں کہنے میں کوئی عار نہیں کہ 1998 میں ایڈنبرا میں کامن ویلتھ کی سمٹ ہو رہی تھی کامران خان صاحب، اس وقت ہمارے وزیر اعظم وہاں تھے اور گجرال صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر، تو ہم لوگ ناشتے پر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں سارے اتنا گڈی سا ماحول ہو گیا، پنجابی بولنا شروع کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہی فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ جی بس واپس جا کے ہم نے تجارت کھول دینی ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، سارا راستے کھل جائیں گے۔ تو جب یہ میٹنگ ختم ہونے والی تھی تو میں نے جرأت کر کے اجازت مانگی کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکیلا بیوروکریٹ تھا، باقی سارے دونوں طرف سے سیاستدان ٹائپ بندے بیٹھے تھے، اور ہمارے تو خاص طور پر پنجابی بولنے والے وزیر تھے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے۔ تو میں نے کہا کہ میری عرض یہ ہے کہ تجارت کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں نے ابھی انڈیا کے ساتھ جو ڈائلاگ کا میکنزم نیگوشیٹ کیا ہے اس میں تجارت ایک بنیادی عنصر ہے اور اس میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ذرا آپ کشمیر کے بارے میں بات ہو جائے۔ میرا یہ کہنا تھا دونوں طرف ایک بالکل جیسے موت چھا جاتی ہے، خاموشی چھا گئی اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔
اس کے بعد میں تو بھول گیا، لیکن میرے ایک انڈین کولیگ نے چند سالوں بعد مجھے بتایا کہ یار تمہارے کوئی گفتگو تھی جو گجرال نے اپنی آٹو بایوگرافی میں مینشن کی ہے کہ ہم نے تو پاکستان کے ساتھ کشمیر وشمیر سب حل کر لیا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے ایک بیوروکریٹ نے اپنے پرائم منسٹر کو ویٹو کر دیا۔ ابھی میں نے تو ویٹو نہیں کیا تھا، میں نے ایک حقیقت بیان کی گویا کہ اس کا جو مطلب یہ بدقسمتی ہوا، سے آپ فرما رہے ہیں جو آپ کی یہ تفصیلی گفتگو ہے اس کا ماخذ میں یہ نکال رہا ہوں کہ کشمیر کا مسئلے کے حل کے بغیر یہ تعلقات اس طرح سے نہیں ریسٹور ہوں گے۔ ایئر وائس مارشل صاحب آپ فرمائیے گا، یہ مشکل سوال ہے اور یقیناً یہ تو نہیں ہے کہ اب کبھی بھی اس تعلقات ہمارے نہیں رہے، تجارت وغیرہ ہماری چلتی رہی ہے کہ ایک نارمل لیول کی، لیکن اس وقت فرق یہ ہے کہ بھارت میں ایک بہت ہی سخت گیر، ایک ہندو پرست، ایک مسلمان مخالف حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، آر ایس ایس کی حکومت ہے۔ کیا اس کے باوجود ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا یہ پیوٹ ہے کہ ہم پورے ریجن میں کنیکٹیوٹی کریں گے، اکنامک ایکٹیویٹی کریں گے، تعلقات کو بڑھائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ کشمیر کا مسئلہ تو فوری طور پہ حل نہیں ہو رہا۔ خان صاحب، نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں جب یہ ذکر ہوا اور جس طریقے سے کہا گیا کہ اکانومی کو بہت زیادہ ڈومیننس دی گئی ہے، اس کا میرے خیال میں تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ اکانومی یا معیشت یا معاشی ترقی اتنی ضروری ہے اور آپ کی سیکیورٹی کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بیسک جو ابھی تک ہمارا ایک کنونشنل پیراڈائم ہے اس کو ریویو نہیں کریں گے تو ہم یہ معاشی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا بات کی جاتی ہے؟ کنیکٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا اور خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے جو جنوبی ایشیا ہے یہ اس وقت دنیا کا لیسٹ ترین، سب سے کم تر کنیکٹڈ ریجن ہے اپنے اکنامک اور ٹریول اور کنڈیشنز کے حساب سے۔ دوسرا، صرف میرے خیال میں 2% تجارت جتنے ممالک کرتے ہیں جنوبی ایشیا کے، صرف 2% تجارت آپس میں ہوتی ہے، باقی سب باہر کی دنیا سے ہوتی ہے۔ تو اگر یہ تجارت آپس میں شروع کر دیں تو آپ سوچئے کہ کتنا فائدہ دونوں ہر طرف کو ہو سکتا ہے، ہر اطراف کو ہو سکتا ہے۔ پھر ہم جب سی پیک کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سی پیک نارتھ ساؤتھ کوریڈور تو ہے، لیکن ایسٹ ویسٹ کوریڈور جب لگے گا تو تب اس درخت کو اس کو ثمر لگے گا، اس پھل آئے گا اس پہ۔ تو پھل کب لگے گا؟ آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ویسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، افغانستان ہے، چلیے سینٹرل ایشیا بھی کسی طریقے سے ہٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ چین بذات خود سینٹرل ایشیا کے ساتھ آلریڈی کنیکٹڈ ہے۔ اگر یہ ایسٹ ویسٹ کنیکشن چاہیے تو پاکستان کو، بھارت کو، ایران کو، افغانستان کو، ان لوگوں کو چاہیے۔ تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی پیراڈائمز کے قیدی ہیں اس وقت، جو اور آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ایک خاص طور پر چیز نظر آتی ہے کہ وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں لیکن اپنے جو ریٹرک ہے اس کے قیدی بن کے، اس سے خوفزدہ ہو کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم کشمیر کو تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ کہتے ضرور ہیں کہ اگر آج بی جے پی وہاں پہ نہ ہوتی تو ہم ہر حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، بی جے پی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے کشمیر حل ہو نہ ہو، ہم دوسری کسی حکومت کے ساتھ اگر بی جے پی نہ ہو تو ہم بات چیت کر کے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کس طریقے سے؟ کشمیر کا مسئلہ رہے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، یہ ایشوز، ٹریول، یہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ انہی جب چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس کے ساتھ آگے چلیں گے تو تبھی کہیں پہنچ پائیں گے۔ ہاں، پھر کبھی دونوں اطراف میں اتنا سینس آف کانفیڈنس آئے کہ وہ کشمیر کے بارے میں بات کریں۔ کشمیر جس حالت میں آج ایگزسٹ کرتا ہے یہی ٹھیک رہے گا یا کشمیر کا کوئی اور طریقہ بھی نکالا جا سکتا ہے جس میں کہ نہ ہم اس کا حق جتائیں نہ ادھر سے کوئی حق جتائیں۔ جی ماشاء صاحب، بہت امپورٹنٹ نیریٹو ہے۔ خاص صاحب آپ فرمائیے گا کہ دنیا کے ممالک نے مثال ہے، چین تو تائیوان کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، مگر کتنی بڑی ان کے ساتھ ٹریڈ ہے، بھارت کے ساتھ کتنے کلیدی مسائل ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم اس پہ ہنچ کریں اور اس کے بغیر جو ہے یہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات بھی نہ کرے اور ہم اس کے لیے کوئی کاوش نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اس قسم کی چیز ہو چکی ہے، کم از کم اس لیول تک تو ہم واپس جا سکتے ہیں نا ابھی فی الحال۔ ہاں کامران صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے حل کے بغیر ہم کوئی تعلقات نارملائز نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ بنیادی لنکیج موجود ہے اور موجود رہے گا، کیونکہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوگا زندگی معمول پر نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے پاکستان کی ایک بڑی صاف اور واضح پوزیشن یہ ہے کہ ہم انڈیا کو بھی اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہیں
सी पैक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, बशर्ते कि वो कॉन्फिडेंस एतमाद साजी हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। जो हमें अपनी सालमियत और सलामती के हवाले से जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया वो एतमाद पैदा करे पाकिस्तान के अंदर, जिसके तहत इंडिया एक पार्टनर के तौर पर हमारे साथ मिलकर इकोनॉमिक रिलेशंस को आगे बढ़ा सकता है। बाकी रहा एक तजारत की बात, मैं एक चीज़ कह दूँ, तजारत पे हमने हमेशा बात की है कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करना, लेकिन वो इक्विटेबल बुनियादों पर होना चाहिए। इंडिया करता ये है कि वो सारा अपने लिए तो मार्केट पूरी लेना चाहता है, हमसे कोई चीज़ नहीं ख़रीदना चाहता। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल तो भी तबाह हो जाए, तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। तो वो सारे सेफगार्ड्स हमें पहले पैदा करने होंगे। क्रॉस द टेबल बैठते हैं तो इमाम साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल ये एब्सोल्युटली इमाम साहब ये फरमाइएगा कि ये बात अहम है और सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कनेक्टिविटी फराहम कर सकती है वागा से अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड्स टू इंडिया, वो बहुत उसके लिए बड़ा प्रेशियस है। लेकिन जैसे खान साहब ने फरमाया कि अब इसकी निटी ग्रिटी या इसके जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो तो एक स्किलफुल नेगोशिएशन से हल किए जा सकते हैं वंस वो शुरू हो, मगर उसके लिए इंटेंट की तो ज़रूरत है। उस इंटेंट का तो हमने इजहार तकरीबन किया है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। क्या ये वाकई ऑपरेशनलाइज भी हो सकती हैं चीज़ें? खान साहब, सबसे बढ़ के उस खौफ को ख़त्म करना होगा जो कि हमारी बदकिस्मती से इनसिक्योरिटी का इजहार करता है। हम इनसिक्योर किस वजह से हैं? हम सिक्योरिटी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इनसिक्योर नहीं है, हम अपने पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से इनसिक्योर हैं। पॉलिटिकल रेटरिक आपने ऐसा इस मुल्क में बना दिया कि आप आज समझते हैं कि अगर किसी किस्म की गुफ्तगू की जाए तो कश्मीर का सौदा हो जाएगा, आप अपना फ़ायदा कोई नहीं देख पाएंगे। दो चीज़ें और हैं, इस वक्त आप जो जितना ट्रेड कर रहे हैं या जो भी ट्रेड आपके साथ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, वो दुबई के बीच के थ्रू तो हो सकता है, उधर से दुबई में इंपोर्ट होता है, दुबई से यहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से दुबई चली जाती है, वहाँ से उधर चला जाता है। अगर आप इसको डिस्काउंट करना चाहते हैं, वो जो मिडिल मैन है उसको ख़त्म करके डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी कीमतें उतनी कम हो सकती हैं उन चीज़ों की जो कि आप ट्रेड करना चाहते हैं। तीसरे, मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा मैंने ये कहा कि कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश ही तब होगी, सीपैक फले फूलेगा उस वक्त जब का आपको ईस्ट वेस्ट स्पोक्स लगेंगे। उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, फिर भारत आएगा उसके अंदर। और देखिए, ये वो लेवरेजेस ऑफ पीस बन जाते हैं, ये पैराडाइम्स ऑफ पीस बन जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि कश्मीर का मामला उसी तरीके से हो, और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कश्मीर का मामला ये नहीं कि या हमारा या तुम्हारा, इसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन भी सोचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोचों को बदलें, अपने सोच के तरीके को बदलें और अपने उन खौफ से आज़ाद हो जाएं जिसने कि जिस रेटरिक में हमें मुब्तला करके रखा। उस फॉर्मूला ने तो खान साहब काम नहीं किया ना, जिसको हम प्रैक्टिस करते रहे हैं पिछले 72 साल तक। अब हमें जाहिर है कि किसी और रुख से इसको अप्रोच करना, ये एक विजडम तो है ना, डिप्लोमेटिक एक मैन्यूवरेबिलिटी भी होती है। मैं बताता हूँ। देखिए कामरान साहब, शहजाद का पॉइंट वैलिड है, लेकिन हमें ये भी बात जहन में रखना होगी कि सिर्फ पाकिस्तान यकतरफा तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। जब दूसरी पार्टी हमसे बात तक नहीं करना चाहती, ने बाइंड में मुसलसल रहती है, तो हम किस तरीके से ये सारी हवाइयाँ उड़ा सकते हैं जो शहजाद सोच रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं है इस माहौल में। जब इंडिया में एक ऐसी हुकूमत बैठी है जो आपसे बात तक करना नहीं चाहती, जिसने कश्मीर पे जो असल कश्मीर का जो स्टेटस था उस तक को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है, ये बात तो हो ही नहीं सकती ना कि अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो बात नहीं होगी। ये तो कोई गुफ्तगू का बुनियाद ही नहीं है ना। ये तो उसी वक्त है कि जब बात हो दोनों तरफ से, उस वक्त की ये बात हो रही है ना। लेकिन हम तैयार हैं बातचीत के लिए। हमेशा इमरान खान ने कहा है कि हमारे रास्ते खुले हैं, तुम एक कदम बढ़ो, हम 2 कदम बढ़ेंगे। तो ये तो जाहिर है हमारी पोजीशन। तो क्या बदकिस्मती है कि हम हमेशा खुद का सीना पीटते रहते हैं। ये हमारी पोजीशन जो है, क्या ये वीकनेस की पोजीशन है ये मार्शल साहब? इसने स्ट्रैंगल होल्ड की पोजीशन है बदकिस्मती से। इसने हमारी सोच को कैद एक चीज। जी एयर मार्शल साहब प्लीज। कामरान साहब जी एयर मार्शल साहब प्लीज आप फरमाइए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि स्ट्रैंगल होल्ड की पोजीशन है, इसने हमारी सोच को कैद कर दिया है।
ہماری فکر کو آزاد نہیں چھوڑا. دیکھیے کمپریہنسو ڈائلاگ جب سٹارٹ کیا شمشاد خان صاحب نے اپنے زمانے میں، جب یہ فارن سیکرٹری تھے اس زمانے کی بات ہے، تو ہم کشمیر کے ساتھ ساتھ ہر چیز پہ بات کرتے تھے، ٹریڈ پہ بھی بات کرتے تھے. تو دوسری بات، کون بات نہیں کرنا چاہتا؟ آپ کو خدشہ کیا ہے، خوف کیا ہے بات چیت سے؟ مثال کے طور پہ آپ نے اندیا دیا، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یو آر اوپن ٹو ٹاکس. اب وہ دوسری سائڈ ٹاک پہ آئے گی تو آپ بات کریں گے نا، جس سے آپ کہہ رہے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم نے دروازے کھول دیے، آئیے آ کے قید کیجیے، ہمارے ساتھ آ کے ٹریڈ کیجیے. ایسی بات نہیں ہے. جب وہ بات کریں گے کسی بنیاد پہ، کسی قانون پہ، کسی رول کے تحت، کسی طریقے سے بات ہوگی نا. لیکن بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا کشمیر اس میں مخل ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ ہے سوال جس کا جواب. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری شمشاد احمد خان، پاکستان کے بہت سینئر ڈپلومیٹ، اور جناب شہزاد چودھری ڈیفینس اور اسٹریٹجک امور کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. نیب اور ایف بی آر آمنے سامنے کھڑے ہیں. ایف بی آر اس وقت لگتا ہے کہ اصولی پوزیشن پر ہے، وہ ٹیکس دہندہ کے معلومات کو جس کے تحفظ کا وہ ضامن ہے نیب کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. نیب کچھ ٹیکس دہندہ کے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے. نیب اگر اپنی پوری کوششیں صرف کرے کہ ایف بی آر میں جو کرپشن ہوتی ہے اور جو اس کے اہلکاروں نے خفیہ دولت چھپائی ہے وہ اگر اس کو برآمد کرے تو شاید پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے. ٹیکس دہندہ کے پیچھے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں حالیہ سالوں کے دوران رضاکارانہ طور پہ خفیہ اثاثے اور غیر ملکی آف شور پراپرٹیز کو جرمانہ دے کے دستاویزی بنانے کی ایمنسٹی اسکیم کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. پہلی ایمنسٹی پیناما پیپرز کے بعد سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور دوسری ایمنسٹی وزیراعظم عمران خان نے جاری کی تھی. پبلک آفس ہولڈرز ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں تھے، گویا کہ پارلیمنٹ کے ممبرز یا سرکاری افسران. ان اسکیمز کے ذریعے ہزاروں اربوں روپے کے غیر دستاویزی اثاثے ڈکلیئر بھی کیے گئے. حالیہ دنوں میں اس حوالے سے قضیہ سامنے آ گیا ہے جس کی وجہ سے ملک کے دو کلیدی ادارے، یہ دونوں ریگولیٹرز نیب اور ایف بی آر ایک دوسرے کے سامنے نظر آتے ہیں. نیب نے ایف بی آر سے ٹیکس دہندہ پاکستانیوں کی خفیہ معلومات طلب کر لی ہے اور ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے افراد کی معلومات فراہم نہ کرنے پر ایف بی آر میں گریڈ 20 اور 21 کے تقریباً 6 آفیسرز کو طلبی کے شو کال اپ نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جن میں ایف بی آر کے ممبر آپریشنز، ممبر ایڈمنسٹریشن، ممبر لیگل، ممبر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ممبر ہیڈ کوارٹرز شامل ہیں. دراصل ایف بی آر ٹیکس معاملات کی تحفظ کی پابند ہے اور 2018 کے ایمنسٹی آرڈیننس کی شق 11 اور 2019 کے ایمنسٹی آرڈیننس کی شق 14 میں درج تھا کہ ایمنسٹی سے استفادہ کرنے والوں کے نام ہر صورت میں خفیہ رہیں گے. ان کی تمام معلومات خفیہ رہے گی. معلومات کو کسی عدالت میں بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکے گا. وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ تھا کہ ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے اثاثے ظاہر کرنے والوں کو کوئی ادارہ ہاتھ نہیں لگائے گا. میں یہ آج لوگوں کو گارنٹی کرتا ہوں، آپ اب اس ایسٹ ڈیکلریشن پہ آئیں، آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور فائلر بنیں، کیونکہ نان فائلر غیر قانونی چیز ہے. اس کے بعد غیر قانونی سمجھا جائے گا نان فائلر. انشاءاللہ یہ میری گارنٹی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، ایف آئی اے، ایف بی آر، یہ کوئی آپ کو اب تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خود میں دیکھوں گا. اور میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس ملک سے 5,500 ارب روپیہ اکٹھا کر رہا ہے، اور وہ تب کروں گا جب لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے، جب لوگ خود آئیں گے ٹیکس میں، اور لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ اگر وہ ٹیکس دیں گے تو وہ ملک کی بہتری کر رہے ہیں. نون لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومتوں نے ایمنسٹی اسکیم کو ٹیکس اصلاحات سے تشبیہ دی تھی اور بڑے پیمانے پر فائلرز کے اضافے اور معیشت کو دستاویزی بنانے کا دعویٰ بھی کیا تھا. ایمنسٹی کا اعلان نہیں ہے، یہ ٹیکس ریفارم ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے ریڈیکل ٹیکس ریفارم ہے. آج تک پاکستان میں کسی حکومت کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس قسم کا ریفارم کر سکے. اس ریفارم میں 2 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک ایمنسٹی کا ہے، ایمنسٹی کے بغیر آپ ٹیکس ریفارم نہیں کر سکتے. آپ نے ایک موقع دینا ہے لوگوں کو ٹیکس پیئر بننے کا. آپ نے موقع دینا ہے کہ جو آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے اس کو آپ سفید کر لیں تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے. اسی لیے یہ ریونیو اکٹھا کرنے کی اسکیم نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی بھی ماضی میں اسکیمز ہوئی ہیں وہ ریونیو جنریشن کے لیے تھی. یہ پہلی اسکیم ہے جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے. ہم نے جو اسکیم دی اس میں 1,37,000 لوگوں نے رجسٹر کیا اور الحمدللہ
ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नंबर रजिस्टर होने वाली स्कीम है और जो टैक्स पेमेंट्स की गई इस स्कीम के तहत उसका नंबर तकरीबन 70 अरब रुपए है। तकरीबन 3000 अरब रुपए की एसेट की डिक्लेरेशन हुई। अच्छी चीज जो है कि ये 1,37,000 में से जो तकरीबन बहुत बड़ा नंबर है वो नए टैक्स पेयर्स का है जो पहले नॉन फाइलर्स थे, यानी 1 लाख या उससे भी ज्यादा लोग जो पहले कभी टैक्स के निजाम में थे ही नहीं वो आए हैं और ये भी एक तरह से इस स्कीम को एक मुनफरिद हैसियत मिल जाती है। और खबरें हैं कि नैब ने पैनामा पेपर्स में शामिल केपी के सियासी खानदान के 7 अफराद के टैक्स गोशवारे और एमनेस्टी की तफसीलात तलब कर ली हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स उमूर के मुमताज़ माहिर एक्सपर्ट कॉलमनिस्ट डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपेरेंटली क्या हम कह सकते हैं कि ये ब्रीच है उस कमिटमेंट की, सॉवरेन गारंटी की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी एमनेस्टीज़ के मौके पर पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को कि उनकी मालूमात शेयर नहीं की जाएगी। तो ये जो इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये ब्रीच हो रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ये एक ज़मानत थी? जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि स्कीम बिल्कुल क्लियर थी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोग जो हैं वो तो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते सिवाय उसके जो 1 जनवरी 2010 से पहले ऑफिस होल्ड करते थे। तो उनको तो ये गारंटी दी गई थी कि उनसे किसी किस्म की कोई मालूमात जो है उसका जो है वो बाद में सवाल जवाब नहीं होंगे। मगर अब हम देख रहे हैं कि इस पे एक नया मसला खड़ा हो गया है कि नैब ये कह रही है कि हमारा लॉ ओवर राइडिंग है और एफबीआर को हर हालत में हमें पॉलिटिकली एक्सपोज लोगों का डेटा देना पड़ेगा। तो ये सर आप जो है अब जो कर रहे हैं सामने इसके लिए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पैप, लेकिन इसमें तो साफ लिखा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। अब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड की क्लैरिफिकेशन या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, वो मतलब वो उसकी डिफरेंट है। लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो डिफाइंड है क्लियरली। जी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर में वही डेफिनेशन थी जो नैब की थी, मगर उसमें ये कहा गया था कि जो 1 जनवरी 2010 से पहले जिन्होंने ऑफिस होल्ड किया था वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये वो इस स्कीम को दरअसल गैर आइनी बनाता था, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर का आपको पता है कि नैब का लॉ जो है वो तो 1995 से जो है वो अमल में है। तो क्या कोई ऐसी स्कीम दी जा सकती थी जिसमें उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाता जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और जो किसी शक्ल में भी इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे? तो अब नैब का ये सवाल कि आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर को कैसे ये एमनेस्टी दी और एफबीआर हमें वो इन्फॉर्मेशन देने पे पाबंद है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। तो ये मामला तो फिर इसका तो ये एक डिस्प्यूट है ना, ये तो कोर्ट पे जाके फैसला हो सकता है इसका कि ये क्या ये बात है, क्योंकि ये एक रेगुलेटर अगेंस्ट दी अदर रेगुलेटर है और फिर एक ओवरऑल जो इंटरप्रिटेशन है, जो प्रोटेक्शन हासिल है इस स्कीम के तहत, वो इससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ना। जी कामरान खान साहब, मगर आपने देखा होगा ये दोनों स्कीमें जो थीं, अगर ये मनी बिल नहीं थी तो फिर इन्हें दोनों हाउसेस में जाना चाहिए था। मगर ये 2018 की 2 स्कीम्स और 2019 की एक स्कीम जो थी, इसे पार्लियामेंट में सिर्फ मनी बिल के तौर पर नेशनल असेंबली ने पास किया। तो अगर आप नैब के लॉ को ओवरराइड करना चाहते थे तो फिर तो ये दोनों हाउसेस में जानी चाहिए थी। तो ये मामला जब भी उठेगा, हमने भी इसके बारे में ये ज़िक्र किया था कि दरअसल इसमें एक कानूनी सकम रह गया है और अब मेरा ख्याल है कि नैब ने उसी बुनियाद के ऊपर एफबीआर से ये कहा है कि चूँकि ये लॉ जो है इसको हमारे लॉ को स्पेसिफ़िकली ओवरराइड नहीं करता, अगरचे उसमें लिखा गया था कि ये किसी भी और लॉ के तहत इसमें कार्रवाई नहीं होगी, मगर अगर 2 स्पेशल लॉ हों तो फिर कौन सा प्रिवेल करेगा? मेरा ख्याल ये है कि ये मसला जो है बहुत अहम है और नैब का लॉ जो है उसको स्पेसिफ़िकली इस स्कीमों ने ओवरराइड नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि एमनेस्टी का सारा प्रोटेक्शन ख़त्म, अब नैब जिसको चाहे बुलाए? नहीं खान साहब, मेरा ख्याल ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनकी हद तक ही सिर्फ नैब कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि नैब का कानून जो है वो सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की हद तक है। अगर अभी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किसी किस्म की इन दोनों स्कीमों से फ़ायदा उठाया है तो उनकी तो बारे में तहकीक हो सकती है, उनके बारे में तफ्तीश हो सकती है, नैब उनके बारे में जो है वो कोई भी कार्रवाई अमल में ला सकता है, मगर हर शख्स के बारे में नहीं। तो बाकी लोग तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اکرام الحق صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. دنیا خبر کی دنیا.